अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने कहा कालू, अब डॉक्टर ने तुम्हारे भाई को 3 माह आराम करने का कहा है। इन 3 महीनों में मेरा क्या होगा? कालू कहने लगा, मैं हूं ना भाभी, गुस्सा ना करना भाभी, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ। मैंने कहा वाकई? फिर मैंने कहा चलो आज रात मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। कालू बहुत खुश हुआ। कालू ने मेरा शोहर शाहजेब को दवा दी और वो सो गए। कालू ने दूध पिया और अपने कमरे में चला गया। रात 10 बजे मैं कालू के कमरे में चली गई। कालू का रंग मुझसे भी ज्यादा सांवला था। उसने मुझे गले लगाया और बिस्तर पर लटा दिया। उसने रजाई ओढ़ ली और मेरे साथ गुर्बत इख्तियार करने लगा। फिर कालू ने मुझे अपने करीब किया और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। कालू कहने लगा, भाभी तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत और दिलकश हो। मैं भी तुम्हारी मोहब्बत का मुंतजिर था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी बेकरारी खत्म करना चाहता था। अब हम खुलकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करेंगे। उस रात कालू ने मेरा नाम जिमल है। मेरा बचपन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि जब मैं तकरीबन 1.5 साल की थी तो मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। मेरे नाना नानी मेरी अम्मी को साथ ले गए। मेरी नानी ने मुझे अपने पास रखा और मेरे नाना नानी ने मेरी अम्मी की दूसरी शादी कर दी। उसके बाद मैं अपनी अम्मी से दोबारा कभी नहीं मिल सकी, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे कभी अम्मी के गांव जाने ही नहीं दिया। जब मैं तकरीबन 10 साल की थी तो मेरी नानी भी इंतकाल कर गई। उसके बाद मेरी फूफा ज़ैनब ने मेरी परवरिश की। मेरे फूफा गजनफर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी फूफा ज़ैनब मेरे साथ बहुत सख्त रवैया रखती थी। फूफा ज़ैनब मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। जब मैं तकरीबन 18 साल की हुई तो मेरे फूफा गजनफर ने सोचा कि अब मेरी शादी कर देनी चाहिए। चुनाचे मेरे फूफा गजनफर ने मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल में भी मेरी सास नहीं थी। घर में सिर्फ मेरे ससुर थे। मेरे ससुर की टांग का ऑपरेशन भी हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे। मेरे शोहर शाहजेब की उम्र 28 साल थी। शाहजेब मुझसे 12 साल बड़े थे। हमारी शादी की पहली रात शाहजेब ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। शाहजेब ने बहुत प्यार से मेरे साथ वक्त गुजारा। मैं कम उम्र थी और बहुत घबरा रही थी, लेकिन शाहजेब ने मेरा बहुत ख्याल रखा और बहुत जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। फिर शाहजेब ने कहा, कोई बात नहीं, हम रोज ऐसा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें भी आदत हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। तकरीबन 4 दिन बाद मुझे भी ये सब अच्छा लगने लगा। मैं शाहजेब से कहती थी, आज हम काफी देर तक एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, या आज हम 2-3 बार जरूर करीब होंगे। मेरे शोहर शाहजेब मुझे गले लगाकर मेरे साथ मोहब्बत करते थे। हम दोनों के दरमियान काफी कुर्बत हो गई थी। मेरे शोहर शाहजेब भी मुझसे बहुत खुश थे। मेरे शोहर शाहजेब अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। शाहजेब के मामू की बेटी यास्मीन की शादी हो चुकी थी और यास्मीन का बेटा, जिसका नाम कालू था, अभी गैर शादीशुदा था। कालू अक्सर हमारे घर आ जाता था। एक दिन मेरे शोहर शाहजेब को बहुत तेज बुखार हो गया और बुखार की वजह से शाहजेब बेहोश हो गए। मैंने कालू को फोन करके बुलाया। कालू शाहजेब के मामू का बेटा था। फिर कालू शाहजेब को अस्पताल ले गया और उनका इलाज करवाया। उसने मुझे बताया, भाभी जी, इनके खून के खुलिये कम हो गए हैं। उस दिन के बाद कालू हमारे घर ही रहने लगा। कालू कहता था, भाभी कल आपको बहुत मुश्किल होगी, इसलिए मैं यहीं रहता हूँ। कालू शाहजेब का बहुत ख्याल रखता था और मेरे शोहर शाहजेब भी कालू की इस मोहब्बत और खिदमत से बहुत खुश थे। शाहजेब कहते थे, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, बहुत शुक्रिया। रात को शाहजेब को दवा देने के बाद कालू शाहजेब की टांगें दबाने लगता था। फिर कमजोरी की वजह से मेरे शोहर शाहजेब जल्दी सो जाते थे। एक दिन जब शाहजेब सो गए तो मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। कालू मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी खुदा ने आपकी किस्मत में भी न जाने क्या लिखा है। बचपन में भी आपको किसी की मोहब्बत नहीं मिली और अब जब आपको अपने शोहर की मोहब्बत मिली तो वो भी बीमार हो गए। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कालू ने मुझे अपने करीब किया और कहा, भाभी आप फिक्र न करें, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैंने भी कालू को गले लगा लिया, क्योंकि अब मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ मेरी जवानी भी अपने उरूज पर थी। जब जवानी में मोहब्बत की ख्वाहिश जागती है तो इंसान हर रोज अपने महबूब की कुर्बत चाहता है।
میرے شوہر شہزیب کو بستر پر پڑے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر نے شہزیب کو 3 ماہ تک آرام کرنے کا کہا تھا۔ شہزیب کے اندر کی کمزوری بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ 15 دنوں سے میں مسلسل اس انتظار میں تھی کہ میرے شوہر شہزیب کب ٹھیک ہوں گے اور کب دوبارہ میرے قریب آئیں گے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اب اس قربت کی اتنی عادت کیوں ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ دن میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن ہم صرف رات کو ہی ایک دوسرے کے قریب ہو پاتے تھے۔ میں نے کالو سے صاف صاف کہا، کالو اب ڈاکٹر نے تمہارے بھائی کو 3 ماہ آرام کرنے کا کہا ہے۔ ان 3 مہینوں میں میرا کیا ہوگا؟ کالو کہنے لگا، میں ہوں نا، غصہ نہ کرنا، میں تمہیں جو چاہیے وہ دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا، واقعی؟ پھر میں نے کہا، چلو آج رات میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی۔ کالو بہت خوش ہوا۔ کالو نے میرے شوہر شہزیب کو دوا دی اور وہ سو گئے۔ کالو نے دودھ پیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات 10 بجے میں کالو کے کمرے میں چلی گئی۔ کالو کا رنگ مجھ سے بھی زیادہ سانولا تھا۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور بستر پر لٹا دیا۔ اس نے رضائی اوڑھ لی اور میرے ساتھ قربت اختیار کرنے لگا۔ پھر کالو نے مجھے اپنے قریب کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ کالو کہنے لگا، بھابھی تم تو واقعی بہت خوبصورت اور دلکش ہو۔ میں بھی تمہاری محبت کا منتظر تھا، اس لیے میں جلدی سے اپنی بے قراری ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے۔ اس رات کالو نے میری 15 دن کی بے قراری ختم کر دی۔ کالو کی محبت پا کر میں بہت خوش تھی۔ اب مجھے یہ خواہش بھی نہیں رہ گئی تھی کہ میرے شوہر شہزیب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ مکمل آرام کریں اور آہستہ آہستہ اپنی صحت بحال کریں۔ ایک دن میرے شوہر شہزیب نے مجھ سے کہا، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو اب تک تم حاملہ ہو چکی ہوتی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، صرف 3 مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد ہم بچے کے لیے کوشش کریں گے۔ میرے شوہر شہزیب اور میرے سسر بھی اس مشکل وقت میں کالو کی مدد اور خدمت کے لیے کالو کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کالو کہتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں بہنوئی، آخر بہنوئی ہی بہنوئی کے کام آتا ہے۔ کالو باہر آ کر مجھے کہتا، بھابھی کے کام تو بہنوئی ہی آتا ہے۔ پھر ہم دونوں ہنس پڑتے اور کالو کو اب میرے ساتھ بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ کالو شاذ و نادر ہی اپنے گھر رہتا تھا، زیادہ تر وقت ہمارے گھر ہی گزارتا تھا۔ کالو اپنی ماں سے کہتا، امی بھائی کو مالش کی ضرورت ہے یا انہیں دوا دینی ہے، اور کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اگر کالو مسلسل میرے گھر کے آس پاس گھومتا رہتا تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا کہ کالو یہاں صرف میری وجہ سے آتا ہے۔ میرے سسر بیچارے سارا دن اپنے کام میں رہتے، کبھی اخبار پڑھتے اور کبھی ٹی وی دیکھتے، اس لیے میرے لیے کالو سے ملنے جلنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ دن کے وقت ہم جانوروں کے ساتھ حویلی کی طرف چلے جاتے تھے۔ ہمارے صحن میں ایک چارپائی بھی تھی جسے ہم بھوسے والے کمرے میں لے جاتے تھے۔ ہم دن اور کبھی کبھی رات بھی اسی بھوسے والے کمرے میں گزارتے تھے۔ کبھی کبھی کالو مجھ سے کہتا، بھابھی تمہارے اندر تو بہت جوش ہے، تم سارا دن اسی کام کے لیے بے چین رہتی ہو۔ میں نے کالو کو سمجھاتے ہوئے کہا، کالو جب کسی لڑکی کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے تو اسے بھی ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اگر کم عمری میں ہم اپنی توجہ پڑھائی لکھائی کی طرف رکھیں تو ہمارا دھیان وہیں رہتا ہے، لیکن اگر والدین کم عمری میں شادی کر دیں تو پھر لڑکی کو ازدواجی زندگی کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بغیر ایک دن گزارنا بھی مشکل لگتا ہے۔ تم ہی بتاؤ، کیا تم اب میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ کالو کہنے لگا، بھابھی مجھے فکر ہے کہ میں بھی اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن بھائی کو 1.5 مہینے میں صحت یاب ہونا ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ وقت گزاریں گے اور مجھے موقع نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، کالو فکر نہ کرو، تمہارا بھائی رات کو میرے ساتھ وقت گزارے گا اور تم دن کے وقت میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کیونکہ دن میں شہزیب گھر پر نہیں ہوتا، شہزیب کھیتوں میں چلا جاتا ہے۔ کالو نے کہا، واقعی؟ تم مجھے مایوس تو نہیں کرو گی؟ میں نے کہا، فکر نہ کرو، تم نے میرے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا، میری ضروریات کا خیال رکھا، اب میں بھی تمہارا خیال رکھوں گی۔ کالو بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد ہمارا یہ تعلق اسی طرح چلتا رہا۔ میں دونوں مردوں میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ رات کو شہزیب اپنی پوری توجہ مجھے دیتا اور دن کے وقت کالو میرے ساتھ ہوتا، لیکن پھر بھی میں کبھی تھکتی نہیں تھی
اور ہمیشہ اس رشتے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اسی طرح 8 مہینے گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے لیے روٹی لے کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا کہ راستے میں اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں گر پڑی۔ کالو نے مجھے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا کیونکہ شاہزیب کھیت کے دوسری طرف کام کر رہا تھا۔ شاہزیب کو اس واقعے کا فوراً پتہ نہیں چل سکا، لیکن کالو نے اسے اطلاع دے دی۔ پھر شاہزیب بھی ہمارے پیچھے اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کالو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بھابھی بچہ ضرور۔ میں نے کہا، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ آپ دونوں کا برابر حق ہے۔ شاہزیب بھی ہمارے پاس آ گیا۔ یہ خوشخبری سن کر شاہزیب بھی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میرا بیٹا ہمیشہ میری طرح ہوگا۔ آج سے تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سارے کام کر لوں گا۔ تم بس اپنا اور اس ننھے بچے کا خیال رکھو۔ میرے شوہر شاہزیب نے مجھے گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ شاہزیب نے گھر کے کام کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی۔ اس کے بعد میں 9 ماہ تک اپنے شوہر اور کالو دونوں سے دور رہی۔ 9 ماہ بعد میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی آنکھیں بالکل کالو جیسی تھی، البتہ آنکھوں کا رنگ میرے شوہر شاہزیب جیسا تھا، کیونکہ کالو کی آنکھیں نیلی تھیں اور میرے بیٹے کی آنکھیں بھی بہت بڑی تھیں۔ میرے شوہر شاہزیب نے ہنس کر کہا، لگتا ہے ماموں کی آنکھیں لے آیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ماموں سے تو اسے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ملتا ہی رہا ہے۔ میرے شوہر شاہزیب کہنے لگے، میں نے بچپن سے اکثر یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو بچہ اس شخص کی شکل و صورت پر چلا جاتا ہے جسے وہ دل سے چاہتی ہو۔ آج میرا بیٹا 9 سال کا ہے۔ میں اپنے شوہر اور کالو دونوں کو اپنی اپنی جگہ خوش رکھتی ہوں۔ میرے شوہر شاہزیب کو آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ میرا کالو کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب کالو کے گھر والے کالو کے لیے لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ آخرکار انہیں ایک لڑکی مل گئی اور کالو کی شادی کر دی گئی۔ اس کے بعد میں نے کالو کو بہت سمجھایا کہ اب تم مجھے چھوڑ دو، کیونکہ اب تمہیں اپنی بیوی سے وہ محبت اور قربت ملے گی جس کے لیے تم پہلے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان بہت بڑا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، اپنے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو۔ میری باتوں نے کالو کے دل کو بھی چھو لیا۔ کالو نے میری بات مان لی اور اپنی ازدواجی زندگی میں آباد ہو گیا۔ کالو کو اپنی بیوی سے محبت اور پیار ملا۔ اب کالو اپنے گھر میں خوش ہے اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ اگر کالو میری بات نہ مانتا یا میں کالو کو اپنے سے دور نہ کرتی تو ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان اتنا بڑا اختلاف پیدا ہو سکتا تھا کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے سے دور رہتے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کہانی کیسی لگی براہ کرم کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔